अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है फर्स्ट एक्शन। इमरान की नज़रें जोसेफ पर जमी हुई थीं। उसे खतरा था कि कहीं मुजरिमों ने फ्लैट का मुहासरा ना कर रखा हो, और ऐसे हर खतरे से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार था। लेकिन जोसेफ फ्लैट में जाकर थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया। वहाँ सब ठीक है बॉस, सुलेमान बावर्ची खाने में घुसा हुआ है, जोसेफ ने कार के पास पहुँचकर कहा। ओके, बैठो कार में, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर जोसेफ की कार में बैठते ही उसने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। बॉस अब कहाँ का प्रोग्राम है, जोसेफ ने बैठते ही पूछा। इस बार वो इमरान के साथ वाली सीट पर बैठा था। यार, मुफ्त की कार माँ पेट्रोल मिल गई है, ज़रा सैर ही कर लें, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जोसेफ भी बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाता हुआ थोड़ी देर बाद रेगी बार के कंपाउंड में पहुंच गया। उसने कार पार्किंग में छोड़ी और खुद जोसेफ समेत नीचे उतरकर मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। आधी रात गुजर जाने के बावजूद रेगी बार का हाल पूरी तरह भरा हुआ था। उसमें कोई भी शरीफ आदमी नजर न आ रहा था। सभी जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बराजमान थे। हर मेज़ पर घुंडों के दरमियान किसी न किसी बात पर डेरा डाला हुआ था। सस्ती शराब, चर्स भरे मग्गों की बू से ये हाल भरा हुआ था। इमरान सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। वहाँ एक लहीम शहीम आदमी खड़ा सबको जाम भर भर कर सप्लाई कर रहा था। उसका सर मुंडा हुआ था और बड़ी बड़ी आंखें नीचे को लटकी हुई थी। उसने गहरे सुरख रंग की बनियान पहनी हुई थी, जिस पर एक खूबसूरत लड़की की नीम अरियां तस्वीर बनी हुई थी। रॉजर कहाँ है? इमरान ने काउंटर पर पहुंचते ही उससे सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, सरमुंडे काउंटरमैन ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में अचटती हुई नज़रें इमरान पर डालते हुए जवाब दिया, और दोबारा जाम पीने में मसरूफ़ हो गया। मैं पूछ रहा हूँ, रॉजर कहाँ है? इमरान ने काउंटर पर ज़ोर से मुक्का मारते हुए कहा कि काउंटर पर रखे हुए जाम उछलकर फर्श पर जा गिरे। जवाब में मेन काउंटर ने अपनी तरफ से बड़ी फुर्ती दिखाने की कोशिश की। उसने एक बोतल उठाकर इमरान के सर पर मारने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान तेज़ी से 1 मिनट पीछे हट गया और बोतल काउंटर पर लगकर टूट गई। फिर उससे पहले कि काउंटरमैन का हाथ वापस जाता, इमरान ने हाथ आगे बढ़ाया। दूसरे लम्हे लहीम शहीम काउंटरमैन को गर्दन से पकड़कर इतने ज़ोर से आगे की तरफ झटका दिया कि वो काउंटर पर से फिसलता हुआ हाल के फर्श पर आ गिरा। आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, रॉजर कहाँ है? इमरान ने इतने ज़ोर से धाड़ा, उसके धाड़ने से हाल पूरा गूंज उठा। हाल में उभरने वाला कहकहा इमरान की इस धार से यकदम दम तोड़ गया, और हाल में मौजूद सब अफराद उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। काउंटरमैन नीचे गिरते ही तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। आंखों से जैसे चिंगारियां सी निकल रही थी। उसने उठते ही तेज़ी से उछलकर इमरान की नाक पर टक्कर मारने की कोशिश की, मगर इमरान उसकी तरफ से होने वाले हर रद्द अमल के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही काउंटरमैन ने टक्कर मारने की कोशिश की, इमरान ने इंतहाई फुर्ती से घुटना मोड़कर उसकी नाक पर जुड़ दिया। काउंटरमैन चीख मार कर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। उसका जिस्म दर्द की शिद्दत से कमाल की तरह टेढ़ा हो गया था, और फिर उससे पहले कि वो उठता, इमरान एक लम्हे के लिए झुका और दूसरे लम्हे लहीम शहीम काउंटरमैन उसके हाथों पर उठता चला गया। इमरान ने उसे सर से बुलंद करके पूरी कुव्वत से घुमाकर सर के बल फर्श पर दे मारा, और काउंटरमैन का मुंडा हुआ सर धमाके से पुख्ता फर्श से टकराया, और काउंटरमैन के हलक से दर्दनाक चीखें निकल गई, और फिर उसके हाथ पैर सीधे होते चले गए। उस लम्हे कई वेटर तेज़ी से इमरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, मगर जोसेफ ने होलिस्टरों से दोनों रिवॉल्वर निकाल कर सीधे कर लिया। खबरदार, अगर कोई आगे आया तो गोलियों से भून डालूंगा, जोसेफ ने सर्द लहजे में कहा, और आगे बढ़ते हुए वेटर रिवॉल्वर देकर एक झटके से पीछे हट गए। किधर है रॉजर? जल्दी बताओ, वरना तुम सबका यही हश्र होगा। इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक वेटर की गर्दन पकड़ी और उसे एक मौका की मदद से फिजा में उठा लिया। कौन मुझे पूछ रहा है? किसकी मौत आई है? अचानक हाल के शमाली कोने से एक धाड़ सुनाई दी, और फिर इमरान ने झटका देकर वेटर को दूर फेंक दिया, और उसकी निगाहें उस तरफ घूम गई जिधर से आवाज़ आई थी। उसने एक गेंडे नुमा शख्स को अपनी तरफ आते देखा, और उसके चेहरों पर जख्मों के बेपनाह निशानात नुमायां थे। उसका अंदाज बता रहा था कि उसकी तमाम उम्र इसी तरह की लड़ाई भड़ाई में गुजरी है। अरे इमरान साहब आप! आने वाले ने करीब आकर बड़े ताजुब भरे अंदाज में कहा, और उसका लहजा यकलख्त बदल गया। तुम्हारा नाम रॉजर है? इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा।
جی جناب، ہادم کو ہی راجر کہتے ہیں۔ آپ ہادم کو نہیں پہچانتے، لیکن ہادم آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ کئی بار فیاض صاحب کی وجہ سے آپ سے تعارف ہو چکا ہے۔ راجر کا انداز اتنا مودبانہ ہو گیا کہ عمران کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس ٹائپ کے افراد کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راجر نے اپنا انداز کیوں بدلا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہمیشہ یہی انداز اپناتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ بارنکی کدھر ہے؟ عمران نے اسپارٹ لہجے میں پوچھا۔ بارنکی؟ وہ تھرڈ کلاس بدماش؟ وہ تو کئی روز سے یہاں نہیں آیا۔ میں اس جیسے تھرڈ کلاس آدمی سے آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ آپ ہادم کو حکم دیجئے، راجر نے بڑے عاجزانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو راجر، میرے سامنے اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بارنکی تمہارے پاس کام کرتا ہے اور آج بارنکی نے مجھ پر حملہ کرنے کی جرت کی تھی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کس پارٹی کے کہنے پر کام کر رہے ہو؟ عمران نے صاف صاف بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے دفتر میں تشریف لائیے، وہاں اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ یقین کیجیے، مجھے جو کچھ معلوم ہے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ سے مخالفت موت لے کر میں نے کاروبار کا خاتمہ نہیں کرنا، راجر نے بڑے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ راجر کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک عمران کی تیز نگاہوں سے نہ چھپ سکی۔ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ ٹھیک ہے، چلو دفتر چلو، وہیں جا کر بات کرتے ہیں۔ راجر کے اشارے پر وہ جوزف سمیت اس کے پیچھے چل دیا۔ حال میں گنڈا بڑی حیرت سے راجر کو دیکھ رہا تھا اور وہ سب آپس میں اشارے کرنے میں مصروف تھے۔ انہیں شاید سمجھ نہ آ رہی تھی کہ راجر یوں یکدم بھیگی بلی کیوں بن گیا ہے، کیونکہ راجر کے متعلق زیر زمین دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ انتہائی سفاک، ہت چھٹ اور اکھڑ دماغ آدمی ہے۔ راجر کو ادھر آئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ اس نے ریگی بار اس کے مالک سے خرید لیا تھا اور پھر یہاں آتے ہی اس نے پے در پہ دارالحکومت سے بڑے بڑے جاگردی گنڈوں کی بری طرح مرمت کر ڈالی تھی۔ اور اب تم لوگ راجر کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریگی بار واحد اڈہ تھا جہاں جھگڑا نہ ہوتا تھا۔ لوگ شراب کے نشہ میں بدمست ہونے کے باوجود لاشعوری طور پر اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتے تھے، اور آج وہی راجر عمران کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ عمران ان لوگوں کے تاثرات سمجھ رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ راجر دفتر میں ہوتے ہی موقع پا کر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں راجر جیسے بدماش جو موقع محل کی مناسبت دے کر اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور دوسرے بدماشوں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے عمران اس کے باوجود پیچھے ہٹنا نہ جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد راجر انہیں لیے اپنے دفتر میں پہنچ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی سی میز کے گرد 4-5 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر عورتوں کی عریاں تصاویر اور بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے۔ تشریف رکھیے، راجر نے میز کے پیچھے رکھی ہوئی اپنی محسوس کرسی سنبھالتے ہوئے دوسری کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران ایک کرسی کو کھسکا کر اس پر بیٹھ گیا۔ جوزف بیٹھنے کی بجائے عمران کے پیچھے بڑے چوکنے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی بیٹھیں، راجر نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم باس سے بات کرو، میری فکر نہ کرو، جوزف نے ایک رخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی مرضی۔ ہاں عمران صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا پئیں گے؟ راجر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیکھو راجر، میرے سامنے یہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی کسی چالاکی سے مجھے زیر کر لو گے تو یہ فضول خیال تم اپنے ذہن سے نکال پھینکو اور صرف میری بات کا جواب دو، عمران نے ایک رخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو ہاں وہم ہو رہا ہے۔ یقین کیجیے میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں اور یہ صرف آپ کی شخصیت ہے کہ مجھ جیسا آدمی آپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ورنہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ریگی بار میں آ کر میرے کسی آدمی پر انگلی بھی اٹھا سکے۔ راجر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم وہ پارٹی بتاؤ جس کی شے پر تمہارے آدمی نے مجھ پر حملہ کیا تھا، عمران نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے عمران صاحب، اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ میرے آدمی نے آپ پر کوئی حملہ کیا ہے، اور اگر بالفرض محال ایسا ہوتا ہے تو یہ بات کاروباری اصولوں کے خلاف ہے کہ میں پارٹی کا نام آپ کو بتا دوں۔ راجر کے لہجے میں یکدم سختی سی آ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، عمران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ انگلیاں ٹیڑھی کر کے دیکھ لیجئے۔ راجر کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسی لمحے راجر کے حلق سے ایک زوردار کہکہا بلند ہوا، ایسا کہکہا جس میں بھرپور طنز شامل تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اور جوزف اس کے کہکہے کے جواب میں کوئی کام کرتے، اچانک کمرے کے مختلف کونوں میں دروازے سے کھلے اور 5 فرد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کمرے میں آ گئے۔ ظاہر ہے ان سب کی مشین گنوں کا رخ عمران اور جوزف کی طرف ہی تھا۔ عمران صاحب، آپ کے ہاتھوں میرے 4 آدمی مارے گئے ہیں۔ راجر اپنے آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتا۔ اب یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ خود ہی اپنی قبر میں آ گھسے ہیں، راجر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب بھی وقت ہے راجر، جو میں پوچھ رہا ہوں صاف صاف بتا دو، اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ یہی رعایت ہو سکتی ہے کہ میں تم جیسے 3rd کلاس بدماش پر ہاتھ نہ اٹھاؤں۔
عمران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ عمران کے چہرے پر ایسا گہرا اطمینان تھا کہ راجر یعنی ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا۔ سنو عمران، تمہارا مقابلہ آج تک تھرڈ کلاس بدماشوں سے ہی پڑتا رہا ہے۔ آج تمہیں معلوم ہوگا کہ راجر کیا چیز ہے۔ میں آدمی کو وہاں لا کر مارتا ہوں جہاں پانی بھی نہ ملے، راجر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مشین گنوں کو فائرنگ کرنے کا محسوس اشارہ کیا۔ مگر شاید راجر کو عمران کی فطرت کا پوری طرح اندازہ نہ تھا۔ اس سے پہلے کے اشارے کے بعد اس کا ہاتھ بلند ہو کر سر تک جاتا، عمران بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور وہ راجر یوں فضا میں بلند ہو کر چھت سے جا ٹکرایا جیسے اچانک گیند کو اچھال دیا جاتا ہے۔ راجر کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور پھر جب وہ واپس نیچے آیا تو اس کی گردن عمران کے ایک بازو میں جکڑی ہوئی تھی اور وہ عمران کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔ ادھر عمران کی حرکت میں آتے ہی جوزف نے بھی اچانک کلا بازی کھائی اور وہ نہ صرف اچھل کر ایک مشین گن بردار سے جا ٹکرایا بلکہ اس کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ریوالوروں نے 2 گولیاں اگل دی اور دونوں گولیاں 2 مشین گن برادروں کو چاٹ گئی۔ باقی 2 مشین گن برادروں نے انتہائی پھرتی سے اس پر فائر کھولنا چاہا، مگر ایک پر عمران نے راجر کو اچھال دیا۔ فائر کرنے کی حسرت کے بعد اس کی یہ حرکت دل میں ہی رہ گئی، جبکہ دوسرے کو جوزف پر فائر کرنے کا موقع مل گیا، مگر جوزف نے مشین بردار سے ٹکراتے ہی لٹو کی طرح گھوما اور وہ مشین بردار عین اس سے جوزف کے سامنے آ گیا جس لمحے اس پر فائر ہوا تھا، اور مشین گن کی گولیاں اس کے اندر ہی گھستی چلی گئیں۔ اچانک جھپکنے میں جوزف نے اس گولیاں کرتے ہوئے مشین بردار کو اس کے ہاتھوں پر جو فائرنگ کر رہا تھا گیند کی طرح اچھال دیا اور وہ دونوں آپس میں ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، عمران نے ایک مشین گن پر قبضہ جما لیا اور پھر کمرے میں فائرنگ کی تیز آواز گونج اٹھی۔ باقی تینوں مشین گن برادروں کے جسم گولیاں کھا کر فضا میں لٹو کی طرح گھومے اور یہ 2 چھپکلیوں کی طرح فرش پر گر کر بے حس و حرکت ہو گئے۔ اب مشین گن عمران اور جوزف کے دونوں ریوالوروں کا رخ راجر کی طرف تھا جو حیرت سے بت بنا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اسے سارے منظر پر اب حیرت ہو رہی ہے اور یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ انسان اتنے پھرتیلے اور بے جگر بھی ہو سکتے ہیں کہ اچانک پلک جھپکنے میں نہ صرف سچویشن ہی بدل دی بلکہ 5 مشین گن ساروں کو انہوں نے مار دیا۔ اب بولو راجر، تمہاری کیا اوقات ہے؟ عمران نے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، راجر نے پیچھے ہٹتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف، اس کے آدمیوں نے تمہیں زخمی کیا تھا؟ کیا افریقہ کا خون اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ وہ اپنے خون کا بدلہ بھی نہ لے سکے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ نہیں بوس، افریقہ کا خون بے غیرت نہیں ہے، جوزف نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس نے پلک جھپکنے میں ریوالور ایک طرف پھینکی اور پھر جھومتے ہوئے ہاتھی کی طرح راجر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 1 منٹ عمران، تم میرے ساتھ سودا کر لو، راجر نے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیسا سودا؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جوزف بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اگر میں تمہارے ساتھی کو زیر کر لوں تو تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے، اور اگر تمہارا ساتھی مجھے زیر کرے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بن جاؤں گا، راجر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ کیوں جوزف، تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ بالکل بوس، لیکن اتنا دیکھ لو کہ بعد میں اس کی لاش ہی تمہاری غلام بن سکتی ہے۔ اگر یہ بات گوارا ہو تو شرط منظور کر لو، جوزف نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے راجر، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، حالانکہ جوزف زخمی ہے، اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ تم شرط ہار جاؤ گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس ریچھ کو تو میں چٹکیوں میں مسل دوں گا، میرا نام راجر ہے، راجر نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچھل کر جوزف کے سامنے آ گیا۔ اس نے باقاعدہ فائٹر کا انداز اپنا لیا۔ جوزف ایک لمحے کے لیے غور سے راجر کے انداز کو دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے ایسا انداز بنا لیا جیسے راجر کے سینے پر فلائنگ کک مارنا چاہتا ہو۔ راجر لاشعوری طور پر اس سے 1 قدم پیچھے ہٹا اور اس طرح وہ جوزف کے ڈاج میں آ گیا۔ جوزف نے چھلانگ لگانے کی بجائے پوری قوت سے مکر راجر کے سر پر جما دیا۔ یہ مکہ بھرپور انداز میں پڑا تھا کہ راجر اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ویل ڈن جوزف، عمران کے منہ سے بے ساختہ تعریف کے الفاظ نکلے۔ واقعی جوزف نے لاجواب ڈاج دیا تھا۔ راجر دیوار سے ٹکراتے ہی جیسے ہی زمین پر گرا اس نے انتہائی پھرتی سے کلا بازی دکھائی اور پھر وہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آنے والی گیند کی طرح پوری قوت سے جوزف کے سینے سے آ ٹکرایا۔ جوزف پشت کے بل زمین پر جا گرا اور راجر اس کے سر سے ہوتا ہوا فرش پر پھسلتا چلا گیا، اور پھر ان دونوں نے اٹھتے ہی پھرتی دکھائی۔ اب وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ جوزف کی آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی، شاید راجر کا یہ جوابی داؤ اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ عمران کے سامنے فرش پر گرنا اس کے لیے بہت بڑی توہین تھی۔ پھر ان دونوں نے ہی بیک وقت ایک دوسرے کو ڈاج دینے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پہاڑ کی طرح ٹکرا گئے۔
راجر بھی قد و قامت میں جوزف سے کم نہ تھا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا کر 2 قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ کیا کر رہے ہو جوزف؟ کیا نہروں کی طرح ناچ رہے ہو؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں سرکس میں مسخروں کا ناچ دیکھتا پھروں، عمران نے اصیلے لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور پھر شاید عمران کی بات کا اثر تھا یا پھر جوزف کے ذہن میں پنپنے والے غصے کے دورے نے کام دکھانا شروع کر دیا تھا کہ جوزف بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ راجر نے جھک کر جوزف کے پیٹ میں ٹکر مارنی چاہی، مگر جوزف نے اس کے جھکتے ہی تیزی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن کی پشت پر پوری قوت سے مارے۔ راجر جھٹکا کھا کر منہ کے بل فرش پر آ گرا اور اسی لمحے جوزف کسی گیند کی طرح اوپر کو اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ نیچے گرے ہوئے راجر کی پشت پر پوری قوت سے مارنے چاہے، مگر راجر تیزی سے کروٹ کے بل بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگ نے انتہائی تیزی سے حرکت کی اور جوزف پہلو کے بل زمین پر جا گرا۔ دوسرے لمحے راجر نے دونوں ٹانگوں کی مدد سے جوزف کی گردن میں ڈالی اور پھر وہ تیزی سے فرش پر جا گرا۔ جوزف بھی راجر کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا اس کے ساتھ ہی فرش پر لوٹ پوٹ ہوتا چلا گیا، لیکن 2-3 کروٹوں کے بعد ہی وہ سنبھل گیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور دوسرے لمحے اس کا مکہ پوری قوت سے راجر کی پنڈلی پر پڑا اور وہ ہاری ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی راجر کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ راجر کی ٹانگوں کی گرفت خود بخود ختم ہو گئی، اس کا جسم ایک لمحے شدت سے خود بخود سمٹتا چلا گیا۔ جوزف گرفت ختم ہوتے ہی تیزی سے اٹھا اور پھر اس نے راجر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پوری قوت سے دیوار سے دے مارا۔ راجر نے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے، بڑی مشکل سے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے سے بچایا، لیکن اس کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اب وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں قابل نہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور آنکھوں میں شکست ابھر آئی تھی۔ ادھر جوزف اب غصے کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بڑی قوت سے راجر کے سر پر ضرب ماری، راجر کے پہلو میں لگائی اور راجر کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس بار اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز عمران نے بھی صاف سنی تھی اور پھر راجر کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ختم کرو جوزف، بہت ہو گیا، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے بڑی جدوجہد کے بعد اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ تمہارا 10 دن کا کوٹا بند، سمجھے؟ تم نے راجر کو مارنے میں اتنی دیر لگا دی اور ابھی تم اپنے آپ کو فائٹر کہتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، عمران نے بڑے سخت لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ بوس، میں زخمی ہوں، جوزف نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ زخمی ہو تو کیا ہوا، غضب خدا کا، راجر تمہیں فرش پر پٹہ رہا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہاری شراب کی بوتل میں ڈوب مروں، عمران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر جھکا لیا۔ ظاہر ہے اب وہ کیا کہہ سکتا تھا، اسے ہوش میں لے آؤ، ہم نے جہاں ساری عمر اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تو نہیں کھڑے رہنا، عمران نے اصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا بوس، جوزف نے جواب دیا اور پھر اس نے جھک کر پوری قوت سے راجر کے گال پر تمانچہ مارا۔ تمانچہ اتنی قوت سے مارا گیا تھا کہ راجر کا بے ہوش دماغ فوراً حرکت میں آ گیا اور اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ سنو راجر، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں، اس لیے فوراً بتا دو کہ تم کس پارٹی کے اشارے پر مجھ پر حملے کر رہے تھے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کوئی کرنل ہے؟ آواز سے غیر ملکی لگتا ہے، اس نے ہم پر حملے کرنے کے لیے مجھے 50,000 روپے دیے تھے، راجر نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں رہتا ہے وہ کرنل؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے اس کی رہائش کا علم نہیں، میرے پاس اس کا ایک آدمی آیا تھا جس نے 50,000 روپے کا پیکٹ دیا اور چلا گیا، اس پیکٹ میں ایک خط تھا جس کے ذریعے میں نے اس سے رابطہ کیا تھا، راجر نے بڑے سیدھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ رابطہ تم کس طرح کرتے ہو؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر فریکوینسی لکھی تھی 0 ایسٹ 30 اوپن فائنڈ 414، راجر نے فریکوینسی بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر اس نے جوزف کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے ہاتھ میں بڑی سی مشین گن وہیں پھینک دی۔ سنو راجر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، عمران نے دروازے پر رک کر انتہائی سخت لہجے میں راجر سے مخاطب ہو کر کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جوزف بھی اس کے پیچھے اور چند لمحوں بعد وہ ہال میں پہنچ گئے۔ ہال میں رونق اپنے عروج پر تھی، لیکن عمران وہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ ہوتا وہ راجر کے مین گیٹ سے باہر آ چکے تھے۔ ان کا رخ پارکنگ میں کھڑی کار کی طرف تھا۔ پھر جیسے ہی عمران اور جوزف کار کے قریب پہنچے، اچانک فضا سیٹوں کی گونج سے گونج اٹھی اور دوسرے لمحے ادھر ادھر سے 10-12 مسلح فوجی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے عمران اور جوزف کو گھیر لیا۔ ان کا انچارج ایک سینئر تھا جس نے ہاتھ میں ریوالور اٹھا رکھا تھا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو ورنہ گولی مار دوں گا، اب سب انسپکٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ کس کے ہاتھ اٹھا دوں، تمہارے یا تمہارے سپاہیوں کے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔
گرفتار کر لو انہیں، مجھے یہ کار چوروں کے کسی بین الاقوامی گروہ کے سرغنہ لگتے ہیں۔ اب انسپکٹر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر چیخ کر سپاہیوں سے کہا اور سپاہی تیزی سے عمران اور جوزف کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹھہرو! اچانک عمران نے کڑک کر کہا اور آگے بڑھتے ہوئے سپاہی اس کے لہجے سے ہی خوفزدہ ہو کر ٹھٹک کر رک گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کون سے تھانے سے آئے ہو تم؟ عمران نے انتہائی کرہت لہجے میں پوچھا۔ جس تھانے سے تم نے یہ کار چرائی ہے، ڈاکٹر زیدی نے رپورٹ درج کرائی ہے اور ہم نے یہاں یہ کار ٹریس کر لی ہے۔ ہم تمہاری آواز میں چھپے ہوئے تھے کہ تم آؤ تو تمہیں ہم ننگے ہاتھ پکڑے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سے تھانے سے آئے ہو؟ میری بات کا جواب دو، عمران نے پہلے سے زیادہ کرہت لہجے میں کہا۔ سٹی تھانے سے، انسپکٹر نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ وہاں کا انچارج آج کل ڈی ایس پی فاروق ہی ہے۔